अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज काफ़ी टाइम के बाद एक दफ़ा फिर से हम आपकी खिदमत में इमरान सीरीज़ के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसका नाम है ब्लैक डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे साथियों, आज काफ़ी टाइम के बाद एक दफ़ा फिर से नैना वॉइस आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुई है इमरान सीरीज़, जिसका नाम है ब्लैक डे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इमरान सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। इमरान नाश्ते के बाद अखबारात पढ़ने में मसरूफ़ था, जबकि सुलेमान चाय का फ़्लास्क उसकी मेज़ पर रखकर खुद सौदा सर्फ लेने मार्केट चला गया। इमरान को मालूम था कि अब उसकी वापसी काफ़ी देर से होगी, क्योंकि वो शॉपिंग पुराने दौर के बुज़ुर्गों के अंदाज में किया करता था, जिनका कौल था कि जब तक पूरे जिस्म से पसीना ना बहने लगे तब तक कीमत कम कराने की कोशिश करते रहो, और कोई भी चीज़ खरीदनी हो कम से कम 10 दुकानें देखने के बाद खरीदने का फ़ैसला करो। सुलेमान इस पर पूरी तरह अमल करता था। इमरान चाय पीने और अखबारात पढ़ने में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। अरे, ये सुबह सुबह किसके हाथ में खुजली हुई है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मन का मुसम्मी अली इमरान MSc अक्सन बाज़ुबान खुद बल्कि बद्दुहाने खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने मज़े ले लेकर अपना तारुफ कराते हुए कहा। फ़याज़ बोल रहा हूँ, या तो तुम मेरे ऑफिस आ जाओ या फिर मैं खुद तुम्हारी फ्लैट पर आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से सुपर फ़याज़ की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। अरे अरे, क्या हुआ? ब्रेक पर पैर तो रख लिया करो। क्या सैलाब आ रहा है कि तुम इस कदर जल्दी में हो? इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। इंतहा यह मसला है, तुम्हारे डैडी मुझे मारने के लिए पिस्टल में मैगज़ीन डाल चुके हैं। सुपर फ़याज़ ने कहा। अरे, 7-8 गोलियों से तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं, और 40-50 कोई मारने नहीं आता, क्योंकि महंगाई के इस दौर में गोलियां बेहद महंगी हो रही हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। पहले तो तुम जूती और इज़्ज़त की मिसाल दिया करते थे, अब गोलियों पर आ गए हो? सुपर फ़याज़ ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। शायद इमरान की फ़िक्र ने उसके जहन पर छाई हुई परेशानी को काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। आजकल जूतियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि अब उन्हें सर पर मारना उनकी तौहीन है, इसलिए मुहावरा काबिल कबूल नहीं रहा। इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं खुद आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से धमकियाँ में इस लहजे में कहा गया। अरे अरे अरे, रुक जाओ। सुलेमान मार्केट चला गया और तुम्हारा कुछ पता नहीं कि तुम फ्लैट का कब्ज़ा ही मुझसे वापस ले लो। सुलेमान होता तो चलो एक से दो भले एक दूसरे का आसरा हो जाता। मैं खुद आ रहा हूँ। इमरान ने तेज़ इस लहजे में कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ा हुआ। उसने लिबास तब्दील किया और फ्लैट बंद करके उसने फ्लैट के नीचे बने हुए गैराज से कार निकाली और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ गया। इमरान को मालूम था कि सुपर फ़याज़ जब किसी केस में फंस जाए और कोई रास्ता उसे नज़र ना आए तो फिर वो उसे मजबूरन उसे फ़ोन करता है, इसलिए यकीनन अब भी वो किसी केस में फंसा हुआ होगा, और इस हालत में सुपर फ़याज़ से वो कुछ भी मनवाया जा सकता है जो वैसे वो कभी नहीं सुनने के लिए तैयार होता। थोड़ी देर बाद इमरान सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो पहुँच गया। उसने कार पब्लिक पार्किंग में रोकी और फिर कार से उतरकर उसे लाक करके सुपर फ़याज़ के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। ऑफिस के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ चपरासी करमदीन बैठा ऊँघ रहा था। इमरान के कदमों की आवाज़ सुनकर उसने ना सिर्फ आंखें खोली बल्कि एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, और उसने उसे इस तरह सलाम किया जैसे इमरान यहाँ का सबसे बड़ा अफसर हो। बाबा करमदीन, कैसे हो? इतने बूढ़े कैसे हो गए हो? इमरान ने उसे कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। अल्लाह की मर्ज़ी है छोटे साहब। करमदीन ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कदे गुलगीर लहजे में कहा तो आगे बढ़ता हुआ इमरान एकदम रुक गया। क्या हुआ है, मुझे बताओ, क्या हुआ है? इमरान ने बड़े बेचैन से लहजे में कहा। मेरा इकलौता जवान बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया है। मेरे दिल में उसकी बारात ले जाने का शौक़ था, जबकि मुझे उसका जनाजा उठाना पड़ा छोटे साहब। अल्लाह आपको सलामत रखे। जवान बेटे की मौत पर तो बाप का दिल फट जाता है। आप बूढ़े होने की बात कर रहे हैं। मैं इस कदर ढीठ हूँ कि अभी तक ज़िंदा हूँ। करमदीन ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बारिश की तरह बरस रहे थे। अरे वेरी सैड करमदीन, ये क्या हो गया? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। क्या हुआ था रहमत को? अच्छा भला तो था। इमरान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाते हुए इंतहाई अफसोस भरे लहजे में कहा। 1 माह हो गया है छोटे साहब। बड़े साहब आते थे और बड़े साहब ने ही मुझे और बड़ी बेगम साहिबा ने मेरी बीवी को सहारा दिया, वरना शायद हमारे जनाजे भी साथ ही उठते। रहमत को हुआ क्या था? इमरान ने पूछा। एक्सीडेंट हुआ था, करमदीन ने जवाब दिया। अरे वेरी सैड, अल्लाह ताला हौसला और सब्र दे, मैं वापसी पर भी तुमसे मिलूंगा। इमरान ने करमदीन के कंधे पर थपकी देते हुए कहा और आगे बढ़कर ऑफिस में दाखिल हो गया। तुम्हारी आवाज़ बाहर से आ रही थी। ये तुम क्या चपरासियों जैसे लोगों से बेतकल्लुफ़ हो जाते हो? अपना स्टेटस भी खराब करते हो और मेरा भी। ऐसे लोगों को ज़रा सा मुंह भी लगाया जाए तो ये कांधों पर चढ़ने से बाज नहीं आते। रस्मी सलाम दुआ कर लिया करो। तो फिर फ़याज़ ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि उसका इकलौता बेटा फौत हो गया है? इमरान ने मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए कहा।
ہاں معلوم ہے، اور وہ مجھے تمہارے ڈیڈی کی وجہ سے جانا پڑا، ورنہ میں یہاں افسوس کر لیتا۔ تو پھر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی پرانی چپراسی سے تعزیت بھی نہیں کی؟ میں بلاتا ہوں اسے، میرے سامنے تعزیت کرو۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے بیٹھو پلیز، میں نے سب کچھ کر دیا، یہ آفس ہے پلیز۔ تو کیا ہوا؟ کیا آفس سے کسی سے تعزیت نہیں کی جا سکتی؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی چپراسی کرم دین کی کتنی امداد کی ہے؟ آخر کو اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہوگا، پیسے گھر لے آتا ہوگا جو اب ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، پھر تم نے کیا امداد کی ہے؟ عمران نے کہا، امداد؟ اس میں امداد سے کیا تعلق؟ کرم دین تنہا لیتا ہے، پھر امداد کیوں کی جائے؟ سپر فیاض نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کی بات پر حیرت ہو رہی ہو۔ 1 لاکھ کا چیک لکھو ابھی اور اسی وقت، اور میرے سامنے کرم دین کو بلاؤ اور اسے چیک دو، ورنہ میں جا رہا ہوں، اور یہ بتا دوں کہ یہاں سے اٹھ کر میں ڈیڈی کے پاس جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ ان کے سپرنٹینڈنٹ نے بینک میں ایک نابالغ بیٹے کے نام پر 1 کروڑ روپے جمع کرائے ہیں۔ بولو جاؤں ڈیڈی کے پاس؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے بیٹھو، ایک تو تم دنیا کے سب سے بڑے بلیک میلر ہو، تم اس بوڑھے چپراسی کے اتنے ہمدرد ہی ہو تو ہو دوسرے دے دو، اور ہاں یہ بتاؤ کہ تمہیں الہام تو نہیں ہوتا یا تمہیں دنیا بھر کے بینکوں کی روزانہ رپورٹس ملتی ہیں؟ تمہیں آخر کیسے پتہ چلتا ہے؟ سپر فیاض انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تم اسے چھوڑو، چیک لکھتے ہو یا نہیں؟ بولو ہاں یا نا میں جواب دو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے 10,000 روپے میں نقد دے دیتا ہوں، چلو میں سمجھوں گا کہ کہیں گر گئے ہیں یا جیب کٹ گئی ہے، چلو میں صبر کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ سپر فیاض کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ چلو نکالو 10,000 اور 90,000 کا چیک لکھو، جلدی کرو ورنہ میں ڈیڈی کے پاس پہنچ گیا تو چوک پر الٹے لٹکے نظر آ رہے ہوگے۔ عمران نے کہا، نہیں صرف 10,000 منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جاؤ، جس کے پاس مرضی آئے چلے جاؤ۔ سپر فیاض نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے چند بڑے نوٹ نکالتے ہوئے کہا، بلاؤ کرم دین کو اور دو اسے۔ عمران نے کہا تو سپر فیاض نے کال بیل کا بٹن پریس کیا۔ دوسرے لمحے بوڑھا کرم دین اندر داخل ہوا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا، یہ لو 10,000 روپے، میں دے رہا ہوں اور بس جاؤ۔ سپر فیاض نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بوڑھے کرم دین کی 7 نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ کیا لے آنا ہے ان کا صاحب؟ کرم دین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سپر فیاض کی تنخواہ میں اضافہ ہے، اس خوشی میں کہ تمہیں 10,000 روپے انعام دے رہا ہے۔ عمران نے بات بناتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو لمبی عمر عطا کرے صاحب، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ کرم دین نے مسرت سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا اور سلام کر کے باہر چلا گیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے جس لیے تم پریشان ہو رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مسئلہ کیا ہونا ہے، حق ہونا ہے، ایک چھوٹی سی دعا کی خاطر میرے 10,000 روپے خرچ کرا دیے تم نے۔ سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، اولاد کی درازی عمر کی دعا مانگی ہے بابا کرم دین نے، اور تم اسے چھوٹی سی دعا کہہ رہے ہو؟ میں جا کر بھابھی سے کہتا ہوں کہ سپر فیاض آپ کے بچوں کی درازی عمر کی دعا پر ناراض ہو رہا ہے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے بیٹھو، تم تو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، جہاں جاتے ہو فساد ہی فساد برپا ہو جاتا ہے۔ سپر فیاض نے تالی مارنے کے انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر اس نے ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک عام سا بیگ اٹھایا، اسے لا کر میز پر پلٹ دیا اور عمران حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس میں انتہائی جدید ترین ساخت کے وائرلیس بم تھے جنہیں ریموٹ کنٹرول بلکہ سیل فون سے فائر بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ کیا ہے اور مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ عمران نے ایک بم اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ اسرائیلی ساخت کا جدید اسلحہ ہے، اس کی ایک کھیپ ایک ٹرک میں سے پکڑی گئی ہے، لیکن ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا۔ ٹرک میں ایک خفیہ سا خانہ بنایا گیا تھا جس میں یہ جدید ساخت کا اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ ٹرک پر موجود رجسٹریشن پلیٹ جعلی تھی۔ ویسے جو تحقیقات کی گئی ہیں ان کے مطابق یہ ٹرک دارالحکومت کے اس شمالی علاقے کارشان سے دارالحکومت میں داخل ہوا اور سبزی منڈی کے قریب چیک کیا گیا۔ اس کارروائی کو 1 ہفتہ گزر گیا، لیکن ابھی تک اس کا نہ مالک پکڑا جا سکا نہ ہی ڈرائیور۔ تمہارے ڈیڈی نے دن رات میری جان کھا رکھی ہے، کیونکہ انہیں جو رپورٹیں مل رہی ہیں ان کے مطابق پورا دارالحکومت جدید ترین اسلحے سے بھرا جا رہا ہے۔ کئی جگہوں پر اسلحے کی زیر زمین چھائے گئے ذخیرے ملے ہیں اور ایسے افراد بھی پکڑے گئے ہیں جو بہت نچلی سطح کے لوگ ہیں۔ ہم نے اس ساری کارروائی کے پیچھے اصلی ذمہ دار افراد کو پکڑنا ہے، لیکن وہ پکڑے تو ایک طرف ابھی تک ٹریس بھی نہیں ہو سکے۔ خدا کے لیے تم سارے نہیں تو ایک ذمہ دار آدمی کو پکڑ دو تاکہ میں اسے تمہارے ڈیڈی کے حوالے کر کے وقتی طور پر تو اپنی جان بچا لوں، ورنہ تمہارے ڈیڈی نے مجھے واقعی گولی مار تو دینی ہے۔ سپر فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اس اسلحے کے ذخیرے کا کوئی مقصد بھی سامنے آیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ دارالحکومت میں مذہبی فرقہ واریت لسانی تعصب پھیلا کر ملک کو ہر لحاظ سے کمزور کرنا مجرموں کا مقصد ہے۔ سپر فیاض نے کہا، تو پھر یہ سول انٹیلیجنس کا کام نہیں ملٹری انٹیلیجنس کا کام ہے؟ عمران نے کہا، ملٹری انٹیلیجنس کا؟ وہ کیسے، کیوں؟ سپر فیاض نے چونک کر کہا، اس لیے کہ بقول تمہارے یہ اسلحہ کسی دشمن ملک سے آ رہا ہوگا، کیونکہ اسلحے کے بغیر نہ مذہبی فرقہ واریت پھیلائی جا سکتی ہے اور نہ ہی لسانی تعصب کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، کاش تمہارے جیسی عقل تمہارے ڈیڈی کو بھی مل جاتی تو میرے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے۔ میں نے یہ بات تمہارے ڈیڈی سے کی تھی، لیکن انہوں نے میری اس بات کو یکسر مسترد کر دیا۔ سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا،
تو تم اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا مجھے اس کیس میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شیطانی دماغ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا، مجھے وہی راستہ چاہیے۔ سپر فیاض نے جواب دیا ٹھیک ہے میرا شیطانی دماغ کام کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے بینک کا راستہ جہاں تمہارا خفیہ اکاؤنٹ موجود ہے وہاں سے جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے اس کیس کا راستہ کہا، بینک کا راستہ نہیں، اور تم پہلے ہی مجھے 10,000 روپے سے محروم کر چکے ہو، اس بات کو یاد رکھنا۔ سپر فیاض نے تیز لہجے میں کہا چلو طویل راستے کی بجائے مختصر راستہ بتا دیتا ہوں، صرف 50,000 روپے مزید بس، اور راستہ سیدھا اسلحے کے اسمگلروں تک پہنچ جائے گا، بولو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جب پورے دارالحکومت میں اسلحے کے ڈھیر لگ جائیں گے اور مذہبی فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی اور ہزاروں افراد کی زندگیاں اس کی بھینٹ چڑھ جائیں گی، اور تو ڈیڈی کو زیادہ سے زیادہ یہی سزا ملے گی کہ انہیں ریٹائر کر دیا جائے گا اور یہ اماں بھی کے لیے انعام ہوگا، کیونکہ ڈیڈی دفتر کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر اماں بھی کے رشتہ داروں کے فنکشنز پر نہیں جاتے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیا کہیں گے، لیکن تمہیں ڈیڈی لازماً گولی مار دیں گے، اور صرف 50,000 روپے میں تمہیں نئی زندگی مل سکتی ہے، عزت مل سکتی ہے، تمام میڈیا، اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی پر سپر فیاض کی کارکردگی کو تحسین آمیز کالمات سے یاد کیا جا رہا ہوگا، تمہارے لیے انٹرویو لے جا رہے ہوں گے، اخبارات میں بڑے بڑے فوٹو شوٹ شائع ہوں گے، بھابھی خوش ہو رہی ہوں گی جبکہ تمہارے بچے اکڑتے پھر رہے ہوں گے، دوسری صورت میں موت، قبر، عذاب، تمام رنگینیوں سے محرومی، بولو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تم نہ صرف دنیا کے سب سے بڑے اداکار بلکہ مقرر بھی ہو، تمہاری تقریر سن کر مجھے احساس ہونے لگا کہ فوراً تمہیں 50,000 روپے دے دوں، لیکن میرا نام فیاض ہے سمجھے، اس لیے تم مجھے راستہ بتاؤ اور بس۔ سپر فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے آؤ میرے ساتھ۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا کیا مطلب کہاں جا رہے ہو؟ سپر فیاض نے حیران ہوتے ہوئے کہا ڈیڈی اپنے آفس میں ہوں گے، وہاں تک راستہ تمہیں دکھاؤں، تم فیاض ہو کر 50,000 روپے کی کنجوسی کر رہے ہو، میں تمہیں مفت راستہ دکھا دیتا ہوں، البتہ ڈیڈی کا رد عمل کیا ہوگا جب میں انہیں بتاؤں گا کہ تم نے مجھے آفس میں بلا کر انہیں برا بھلا کہا اور تم نے کہا کہ کاش مجھ جیسی عقل ڈیڈی کو بھی مل جاتی۔ آؤ، عمران نے کہا تو سپر فیاض نے ایک بے اختیار طویل سانس لیا۔ تم سے کچھ باید نہیں، ٹھیک ہے پہلے راستہ بتاؤ پھر دے دوں گا مزید 10,000 روپے۔ سپر فیاض نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا 10 نہیں 50,000، اگر اب تم نے مزید انکار کیا تو پھر ہر انکار کے بعد رقم ڈبل ہوتی چلی جائے گی، پھر ڈیڈی کے پاس بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات پہنچ جائیں گی اور تمام رقومات باہر آ جائیں گی، بولو 50,000 روپے ہاں یا نہ؟ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا، یا اللہ یہ میں نے کس مصیبت کو خود دعوت دے دی ہے۔ سپر فیاض نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا وہ کیا کہتے ہیں مال ارب پیش ارب، اس لیے پہلے مال میرے سامنے رکھو پھر بات ہوگی۔ عمران بھلا کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا، تم جیسا یہودی فطرت بھلا باز کیسے آ سکتا ہے؟ سپر فیاض نے کہا اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا، اس نے الماری کھولی، اس میں موجود ایک باکس کا تالا کھولا اور پھر بڑے نوٹوں کی گڈی اٹھا کر اس نے ان میں سے 50 نوٹ گن کر نکالے اور باقی نوٹ اس نے واپس رکھ کر باکس کو تالا لگایا، پھر الماری بند کر کے وہ مڑا اور اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹ عمران کے سامنے رکھ دیے۔ لو پکڑو، پی لو میرا خون، پی لو، سپر فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا اور مڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا کیوں ہے؟ عمران نے باقاعدہ شعر کا مصرع پڑھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈال لیے۔ اب راستہ بتاؤ، سپر فیاض نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بچے شوبدہ باز سے اپنی پسند کا شوبدہ دکھانے کے لیے کہتے ہیں۔ سیدھا راستہ بتاؤں کہ ٹیڑھا؟ عمران نے کہا سیدھے اور ٹیڑھے کا کیا مطلب ہوا؟ اسلحہ لے آنے والے مجرموں تک پہنچنے کا راستہ بتاؤ۔ سپر فیاض نے اس انداز میں بات کی جیسے استاد کسی کند ذہن شاگرد کو سمجھاتے ہیں۔ مجرموں تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ سنو عمران، میں نے اب تک بہت برداشت کیا، اب اگر تم نے مزید مذاق کیا تو میں یہی تمہارے سامنے خودکشی کر لوں گا۔ سپر فیاض کی حالت واقعی اب آخری حدوں تک پہنچ گئی تھی۔ ارے خودکشی کریں تمہارے دشمن، تم جیسا فیاض دوست اور پیدا ہو ہی نہیں سکتا، راستہ تو فائل میں موجود ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب مزید کچھ کہا گیا تو سپر فیاض واقعی خودکشی کر لے گا۔ فائل میں کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آیا، سپر فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور سائڈ پہ پڑی ہوئی فائل اٹھا کر کھولنے لگا۔ اس میں رپورٹ موجود ہے کہ ٹرک کا چیسز نمبر اور انجن نمبر فلاں ہے، عمران نے کہا۔ ہاں مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ سپر فیاض نے کہا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹرک کہاں رجسٹر کرایا گیا، اس کا اصل رجسٹریشن نمبر بھی سامنے آ جائے گا اور مالکوں کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا، پھر اس کلیو سے تمہارے انسپیکٹرز آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عمران نے کہا تو سپر چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ ارے واقعی؟ اس طرف تو میرا کیا کسی کا بھی خیال نہیں گیا، اسے تو آسانی سے ٹرک مالکوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اور ایک بار ان کا پتہ چل جائے تو ان کی روحوں سے بھی اصل حقائق معلوم کر لوں گا، سپر فیاض نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔
اوکے، اب مجھے اجازت، میں جا سکتا ہوں؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ تو معمولی سی بات تھی، ہم ہاں تمہیں بلا کر 60,000 روپے ضائع کیے؟ تو پھر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، اب اگر مجھے کال کرو تو 60,000 نہیں 60 لاکھ روپے جیب میں ڈال کر کال کرنا، اللہ حافظ۔ عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر آ گیا۔ بابا کرم دین کرسی پر بیٹھا تھا۔ عمران کے اچانک آنے پر وہ بوکھلائے ہوئے انداز ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ 50,000 روپے میری طرف سے بابا کرم دین رحمت کی طرف، میں بھی تمہارا بیٹا ہوں، کسی بھی وقت تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو بے دریغ آ کر اپنے بیٹے سے کہہ دینا۔ عمران نے کہا، آپ چھوٹے صاحب، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے دشمن ہمیشہ ناکام و نامراد رہیں۔ بابا کرم دین نے جذباتی انداز میں گلوگیر لہجے میں دعائیں دیتے ہوئے کہا تو عمران اسے کاندھے پر تھپکی دے کر پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اس کے ذہن میں جدید اسرائیلی اسلحے کی بات بار بار ابھر رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ معاملات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور اسے ان معاملات پر کام کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان خانہ جنگی کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لمبے قد اور بھاری جسم کا مالک ادھیڑ عمر آدمی، جس کی مونچھیں اس طرح اکڑی ہوئی تھی جیسے بالوں کی بجائے لوہے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوں، ایک آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کیا ہے؟ اس نے ریسیور اٹھا کر ہاتھ سے کرخت لہجے میں کہا، اسٹانگر بول رہا ہوں، ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لہجہ یورپی تھا۔ فضل خان بول رہا ہوں، کیوں فون کیا ہے؟ مونچھوں والی نے، جس نے اپنا نام فضل خان بتایا تھا، اس بار پہلے سے قدرے کم کرخت لہجے میں کہا، اسلحے کی دوسری کھیپ نہیں پہنچی ابھی تک، جبکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ 2 روز میں پہنچ جائے گی۔ دوسری طرف بھی انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا، تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو فضل خان سے؟ سنو، اپنی رقم واپس لے لو، کوئی اسلحہ نہیں ہے میرے پاس، جاؤ جہاں سے ملتا ہے لے لو، فضل خان نے غصیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اسے ریسیور کیبل پر پٹخ دیا۔ غصے سے اس کی مونچھیں کبوتر کے پروں کی طرح پھڑک رہی تھی۔ فضل خان پر روب ڈال رہا تھا، احمق آدمی، فضل خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر فائل پر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو فضل خان نے ریسیور اٹھا لیا۔ کیا ہے؟ کالا بول رہا ہوں فضل خان۔ تم کالے، تم نے مجھے فون کیا ہے، کیوں؟ فضل خان نے اس طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے کالے نے فضل خان کو فون کر کے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ اس لیے کہ تم نے اسٹانگر کی بے عزتی کی، اس کی توہین کی ہے اور ہم اسٹانگر کے حصے دار ہیں۔ تم نے صرف اس کی ہی نہیں ہماری بھی توہین کی ہے اور ہم توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سے گراتے ہوئے لہجے میں کہا گیا تو فضل خان بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت اچھا مذاق ہے، کالے کی بے عزتی، کالے کی توہین، اور یہ اسٹانگر اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ اور تم کالے چھوٹے مینڈک، تم نے کیسی فضل خان کے سامنے ڈرانے کی جرت کی ہے؟ بولو، ابھی تمہیں جواب مل جائے گا۔ ابھی جواب اور تم دو گے؟ فضل خان کو جواب دو گے؟ کیا زمانہ آ گیا ہے، چونٹیوں کے بھی پر نکلنے لگ گئے ہیں؟ فضل خان نے کہا۔ غصے سے اس کی بڑی بڑی مونچھیں مسلسل پھڑک رہی تھی اور آنکھوں میں سرخی کی جھلک نمایاں ہو گئی۔ یہ لوگ آخر کس برتے پر اتنے اچھل رہے ہیں؟ فضل خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے وہاں اس کی بات کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ اٹھنے ہی والا تھا تو فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کیا ہے؟ فضل خان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ کالا بول رہا ہوں فضل خان، تمہیں اطلاع تو مل گئی ہوگی۔ دوسری طرف سے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا گیا، یہی اطلاع کہ تم جیسے چھوٹے مینڈک نے ڈرانا سیکھ لیا؟ فضل خان نے منہ بناتے ہوئے کہا، جو مرضی آئے سمجھ لو، فی الحال تو تم سڑکوں پر گریبان پھاڑ کر ماتم کرو۔ تمہاری سر حویلی اچانک خوفناک دھماکوں سے اڑ گئی ہے اور وہاں نہ صرف پولیس بلکہ فوج بھی پہنچ گئی ہے۔ کالے نے مزے لے کر کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ہاں آپ دیکھ رہا ہے نان سینس، فضل خان نے بڑے حقارت بھرے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر کرسی سے اٹھنے لگا کہ فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اب کیا ہے؟ سبل خان بول رہا ہوں فضل خان، ہم لٹ گئے ہیں، برباد ہو گئے۔ سر حویلی میں ڈمپ اسلحہ اچانک پھٹ پڑا، انتہائی خوفناک دھماکوں سے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ سبل خان نے رو دینے والے لہجے میں بولتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ فضل خان کو شاید اب تک یقین نہ آیا ہو۔ ہاں ایسا ہوا ہے، میں خود وہاں موجود ہوں، پوری حویلی اڑ گئی ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کیا ہوا اور اب میں دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے، فضل خان نے کہا اور ریسیور کیبل پر رکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ میں تو واقعی لٹ گیا، برباد ہو گیا، کروڑوں کا اسلحہ ختم ہو گیا، فضل خان نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ انسپکٹر شرافت بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، فضل خان بول رہا ہوں انسپکٹر شرافت۔ فضل خان نے تیز لہجے میں کہا، اور آپ کیسے فون کیا؟ مجھے واقعی آج کل رقم کی بہت ضرورت ہے، انسپکٹر شرافت نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو کچھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس کی بنا پر تم نہ صرف محکمہ میں ترقی کر جاؤ گی بلکہ تمہیں فوجی ایوارڈ بھی ملے گا، اور اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو نقد رقم بھی ملے گی۔ فضل خان نے کہا، ارے بتاؤ کیا بات ہے، بے فکر رہو، انسپکٹر شرافت جو کچھ کہتا ہے وہی کچھ کرتا ہے، یہ میرا ریکارڈ ہے اور تم جانتے ہو اس ریکارڈ کو، انسپکٹر شرافت نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو سنو، اسٹانگر کو تو تم جانتے ہو اسلحے کا بہت بڑا اسمگلر ہے، کافرستان اور پاکستان کے درمیان اسلحے کا تمام کاروبار اس کے ہاتھ میں ہے، فضل خان نے کہا۔
हाँ, नाम तो सुन रखा है लेकिन आज तक उस बारे में मज़ीद कुछ मालूम नहीं हो सका। क्या हुआ है उसे? अब ये आराम से सुनो, बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। स्टांगर तुम तक इसलिए नहीं पहुंच सके कि वो बराह रास्त डीलिंग सिर्फ बड़ी पार्टियों से करता है। बाकी लोगों से उसका कारिंदा काला निबटता है, काला बदमाश और उसले का बड़ा स्मगलर भी। स्टांगर मुझसे भारी मिकदार में हसास असलहा खरीदता रहता है। मैंने उसने एक बड़ी खेप का मुझसे सौदा किया। मैंने एडवांस ले लिया लेकिन मतलूबा असलहा अभी पूरी मिकदार में नहीं आ सका, जिसकी वजह से मैं वादे पर खेप ना दे सका। स्टांगर ने मुझे फ़ोन किया। उसका लहजा ऐसा था कि फजल खान बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए मैंने उसे झिड़क दिया और सौदा भी कैंसिल कर दिया। उसे कहा कि वो अपनी दी हुई रकम वापस ले ले। फिर उसके कारिंदे काले का फ़ोन आया। उसने मुझसे तौहीन आमेज़ लहजे में बात की। उससे कहना था कि मैंने उसकी चीफ स्टांगर की तौहीन की है। मैंने उसे भी झिड़क दिया। उसने इंतकाम लेने की बात की। फिर उसने काफ़ी देर बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि उसने इंतकाम ले लिया है। फिर मेरे आदमी ने मुझे बताया कि नादर नगर में मेरे असलहे का बड़ा ज़हीरा, जिसे हम कोड में सुरह हवेली कहते हैं, तबाह कर दिया गया है। मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि अब उन्हें भी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। तुम्हें फ़ोन इसलिए किया है कि अब उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जाए। तुम्हें फ़ोन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें स्टांगर और काले दोनों के बारे में मुसद्दका इत्तलाआत दे देता हूँ। तुम वहाँ अपने फुल फोर्स से रेड करो। वहाँ ना सिर्फ करोड़ों का असलहा मिल जाएगा बल्कि उनके खिलाफ तमाम सबूत भी मिल जाएंगे। तुम इस पूरे गैंग को गिरफ्तार करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दोगे। महकमे में हर तरफ तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें भारी इनाम भी दूंगा। फजल खान ने मुसलसल बोलते हुए कहा, बिल्कुल करूँगा, 100% करूँगा। बताओ कहाँ हैं ये लोग, कहाँ है इनका अड्डा? इंस्पेक्टर शराफत ने बड़े बेचैन से लहजे में कहा तो फजल खान ने उसे बताना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर शराफत खान ने कई सवालात करके फजल खान से मज़ीद तफसीलात मालूम कर ली। अब फिक्र ना करो फजल खान, मैं स्टांगर समेत उस पूरे ग्रुप को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मेरा इनाम तैयार रखना। इंस्पेक्टर शराफत ने कहा, तैयार है, तुम काम करो, काम इनाम की फ़िक्र छोड़ो, वो तुम्हें देना हमारा काम ही है और जैसे ही काम हो तुमने मुझे इतला देनी है। फजल खान ने कहा और दूसरी तरफ से मज़ीद कोई बात सुने बगैर उसने रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उसने वाकई अपना इंतकाम ले लिया हो। नुमानी अपने फ्लैट में बैठा अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था कि एक सुर्खी पर नज़र पड़ते ही वो बेएहतियात चौंक पड़ा। अखबार में नाजायज़ असला के किसी बड़े ज़हीरे के तबाह होने की खबर दी गई थी। नुमानी उस खबर की तफसील पढ़ने लगा और जैसे जैसे वो तफसील पढ़ता जा रहा था उसकी पेशानी पर लकीरें नमूदार होती चली जा रही थी। खबर में बताया गया था कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाके, जिन्हें उर्फ़आम में संगीन इलाके कहा जाता था, में नाजायज़ असलहे के कई ज़हीरे पकड़े गए, जबकि एक बड़े ज़हीरे को तबाह कर दिया गया। नुमानी ये खबर पढ़कर सोच रहा था कि पिछले दिनों अखबारात में बड़ा शोर था कि पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में भारी मिकदार में हसास असलहा लाया जा रहा है, जिससे दारुल हुकूमत और पूरे पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाहक हो गए हैं। और आज ये तफसीली खबर पढ़कर उसके जहन में वाकई खतरे की घंटियाँ बजने लग गईं। उसने अखबार एक तरफ रखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। टोन सुनने के बाद उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, सदीकी बोल रहा हूँ। उसे राब्ता होते ही सदीकी की आवाज़ सुनाई दी। नुमानी बोल रहा हूँ सदीकी, या तुम मेरे पास आ जाओ या फिर मुझे अपने पास आने की इजाज़त दे दो। नुमानी ने कहा, ये किस अंदाज में बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे पास आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है? वैसे मसला क्या है? तुम वहाँ से परेशान महसूस हो रहे हो? सदीकी ने कहा, नाजायज़ असले के बारे में अखबार में एक खबर शाया हुई है, मैं वो खबर तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। नुमानी ने कहा, नाजायज़ असला, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सदीकी ने कहा, सदीकी, मेरा ख्याल है कि तुम 4 स्टार्स के अरकान के हेडक्वार्टर में मीटिंग कॉल कर लो। नाजायज़ असले की बड़ी बड़ी खेपें दारुल हुकूमत में लाई जा रही हैं और अगर ऐसा होता रहा तो पूरे मुल्क की सलामती को खतरात लाहक हो जाएंगे। 4 स्टार्स को उसके खिलाफ काम करना चाहिए। नुमानी ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी, मैं कॉल करता हूँ साथियों को, तुम भी आ जाओ हेडक्वार्टर। सदीकी ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो नुमानी ने रिसीवर रखा और एक बार फिर अखबार उठा लिया। उसने एक बार फिर पूरी तवज्जो से वो खबर पढ़ी और फिर अखबार मोड़ कर कोट की अंदरूनी जेब में रखकर वोट खड़ा हुआ। लिबास तब्दील करके उसने फ्लैट से बाहर आकर उसे लॉक किया। फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार 4 स्टार के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। काफ़ी अर्सा से वो लोग फारिग थे। बतौर 4 स्टार्स उनके पास कोई काम न था, इसलिए अब काम करने के बारे में सोचकर ही नुमानी को अजीब से मुसरत का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो हेडक्वार्टर पहुंच गया। वहाँ पर मौजूद मुलाजिम हाशिम ने हारिन की आवाज़ सुनकर फाटक खोल दिया और नुमानी कार अंदर पार्किंग में ले गया। सदीकी क्योंकि यहाँ से करीब था इसलिए वो नुमानी से पहले पहुँच गया। कार को लॉक करके वो मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। अंदर सदीकी मौजूद था जिसने उठकर नुमानी से मुसाफिहा किया। फिर वो दोनों बैठ गए। नाजायज़ असले के बारे में उन्होंने चंद बातें ही की थी कि एक एक करके हावर और चौहान भी वहाँ पहुँच गए। नुमानी ने जैसे अखबार निकाल कर उन्हें वो खबर तफसील से बताई जिसे पढ़कर उसे ये ख्याल आया था। मेरा ख्याल है कि हमें दारुल हुकूमत में इस सिलसिले में काम करना चाहिए। संगीन इलाकों में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ हर तीसरा आदमी इस मामले में किसी न किसी तरह मुलविस होता है, हावर ने कहा।
لیکن وہاں سے اسلحہ یہاں آتا رہے گا جب تک اس آتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند نہیں باندھیں گے، چوہان نے کہا۔ اگر ہم نے سنگین علاقوں میں ہی کارروائی کی تو یہاں اسلحہ لانے کے لیے دوسرے روٹس اختیار کر لیے جائیں گے۔ وہاں جتنا بھی اسلحہ ہو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن دارالحکومت میں اسلحے کی زیادتی بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ یہاں پورے پاکستان کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے یہاں فرقہ وارانہ جنگ بھی ہو سکتی ہے اور لسانی عصبیت پر بھی خطرناک فسادات پیدا کیے اور پھیلائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر یہاں کام کرنا چاہیے۔ صدیقی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے سنگین علاقوں میں کام کرنا چاہیے، وہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں یہاں اسلحے کے اسمگلروں اور اسلحے کے ذخیروں کے بارے میں علم ہوگا۔ ہمیں یہاں سے آغاز میں ہی کامیابی تک پہنچنے میں کافی عرصہ لگ جائے گا۔ نعمانی نے کہا، پھر ایسے کیوں نہ کریں کہ 2 آدمیوں کا گروپ سنگین علاقوں میں کام کرے اور 2 آدمیوں کا گروپ یہاں دارالحکومت میں کام کرے؟ اس طرح معاملات جلد نمٹ سکتے ہیں۔ ہاور نے کہا، نہیں، اس طرح ہماری طاقت بڑھ جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے ہمیں سنگین علاقے سے تعلق رکھنے والے کسی ایسے آدمی کا سراغ لگانا چاہیے جو یہاں رہتا دارالحکومت میں ہو اور اس کا تعلق اسلحے کی اسمگلنگ سے ہو۔ ایسا آدمی ہاتھ لگ جائے تو ہم آسانی سے دونوں اطراف میں کام کر سکتے ہیں۔ صدیقی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ناجائز اسلحے کا سارا دھندا انڈر ورلڈ کے ذریعے ہوتا ہے۔ ٹائیگر نہ صرف انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے بلکہ اسے بہترین ٹریسر بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم ٹائیگر سے بات کریں؟ اگر اسے اس بارے میں معلومات نہ ہوں گی تب بھی آسانی سے ایسے افراد کو ڈھونڈ نکالے گا، ہاور نے کہا۔ لیکن اسی لیے پہلے عمران صاحب سے بات کرنا ہوگی۔ عمران صاحب کے بغیر حکم کے بغیر ٹائیگر کام نہیں کرے گا۔ صدیقی نے کہا، پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی اور گھنٹی کی آواز سن کر صدیقی سمیت سب بے احتیاط چونک پڑے، کیونکہ وہ کسی کو کہہ کر یہاں ہیڈ کوارٹرز نہیں آئے تھے۔ صدیقی چونکہ 4 اسٹارز کا چیف تھا، اس لیے فون سننے کی ذمہ داری بھی اس کی تھی۔ اسے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، صدیقی نے کہا۔ X2 دوسری طرف سے کہا گیا تو صدیقی سمیت سب ساتھی بے احتیاط اچھل پڑے۔ یس سر، حکم سر، صدیقی نے مودبانہ لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز میں بھی حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ تم شاید اس لیے حیران ہو رہے ہو کہ تمہیں یہاں کال کیا گیا، لیکن تم نے خود ہی اپنے فون پر پیغام چھوڑا کہ تم 4 اسٹارز کے ہیڈ کوارٹر جا رہے ہو، وہاں سے رابطہ کیا جائے۔ X2 نے کہا تو صدیقی نے بے احتیاط ایک طویل سانس لیا۔ اس کے ساتھیوں کے چہروں پر بھی اب حیرت کی بجائے ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ یہ سر، آپ درست فرما رہے ہیں، صدیقی نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ملک میں ناجائز اسلحے کے ڈھیر لگ رہے ہیں اور یہ ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تم اس سلسلے میں عمران سے ملو، وہ بھی اس سلسلے میں ہی کام کر رہا ہے، X2 نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صدیقی نے ریسیور رکھ دیا۔ تم نے خود ہی پیغام چھوڑا اور اتنی جلدی بھول بھی گئے، کیا ہو گیا ہے تمہاری یادداشت کو؟ ہاور نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا، ابھی نہیں لگایا ہے پیغام۔ 4 روز پہلے جب ہم نے ماہانہ میٹنگ کی تھی تب میں نے یہاں آتے ہوئے پیغام چھوڑا تھا جو بعد میں ڈیلیٹ کرنا بھول گیا۔ صدیقی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اسے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ علی عمران MSc اکثر بازبان خود بول رہا ہوں، عمران کی مخصوص آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ انگریزی تعلیم حاصل نہ کرو ورنہ دینی معاملات ترک کر دو گے، اور آپ نے تو ڈاکٹریٹ کر رکھی اور وہ بھی آکسفورڈ سے۔ آپ کو سلام کہاں یاد رہ سکتا ہے؟ صدیقی بول رہا ہوں 4 اسٹارز ہیڈ کوارٹر سے، صدیقی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، لیکن عمران نے دوسری طرف سے کوئی جواب دینے کی بجائے ریسیور رکھ دیا۔ ارے یہ کیا؟ عمران صاحب نے ریسیور رکھ دیا، صدیقی نے چونک کر کہا تو سب ساتھی چونک پڑے۔ صدیقی نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے اس بار اپنی ڈگریاں نہ دہرائیں، اس لیے سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران صاحب، آپ نے ریسیور کیوں رکھ دیا تھا؟ اور اب آپ نے شاید طویل عرصے بعد اپنی ڈگریاں تعارف میں نہیں دہرائیں، اس کی وجہ؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے واقعی مجھ سے کوتاہی ہوئی، اس کا طریقہ یہی تھا کہ میں ریسیور رکھ دیتا۔ تم نے لامحالہ دوبارہ فون کرنا تھا اور اس طرح میں پہلے کوتاہی کا ازالہ کر سکتا، جو کہ میں نے کر دیا ہے۔ چونکہ تم نے کہا تھا کہ تمہارے بزرگ انگریزی تعلیم کو برا سمجھتے تھے، اس لیے میں نے اپنے تعارف میں انگریزی تعلیم کو ترک کر دیا، تاکہ تمہارے بزرگ، جو ظاہر ہے صدیقی میرا مطلب ہے سچے کہلائے جا سکتے ہیں، کو تکلیف نہ ہو۔ عمران جب بولنے پر آیا تو ظاہر ہے اس کی زبان آسانی سے نہ رکنے والی تھی۔ شکریہ عمران صاحب، ہم 4 اسٹارز اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ناجائز اسلحے کے سلسلے میں چھپنے والی ایک اخباری خبر پر گفتگو کر رہے تھے کہ چیف کو اچانک فون آ گیا۔ نہ جانے انہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم ناجائز اسلحے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ آپ بھی اس معاملے پر کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ سے رابطہ کیا جائے، اس لیے فون کر رہا ہوں۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے یا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں؟ سلیمان بہت فیاض آدمی ہے، لازماً اچھی مہمان نوازی ہوگی، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ساتھی بے احتیاط ہنس دیے۔
सुलेमान तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से गाँव गया है, वहाँ इसके अज़ीज़ों में कोई फ़ौत हो गया, इसलिए अब एक काम हो सकता है कि आप मेरे पास आ जाएँ और ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि मुझ जैसे मुफलिस और कलाश के लिए भी कुछ ले आएँ तो इंदाला माजूर होंगे। इमरान ने जवाब दिया, ये आपने किस कदर गाड़ियाँ भी कहाँ से सीख ली? ये इंदाला माजूर होता क्या है इमरान साहब? सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ी तालीम के खिलाफ़ इसलिए बात की थी ताकि दीनी तालीम ना छोड़ दी जाए, और तुम दोनों से गए। इंदाला माजूर में इंदाला का मतलब है अल्लाह के नज़दीक और माजूर अजर से है, यानी अल्लाह के नज़दीक उसका बहुत अजर मौजूद है। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, आपने तो शायद अरबी ज़ुबान में भी PhD कर रखी है। बहरहाल हम 4 स्टार्स आ रहे हैं, सिद्दीकी ने कहा और हंसते हुए रिसीवर रख दिया। फजलहान बड़ी बेचैनी के आलम में कमरे में टहल रहा था। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात नुमायाँ थे। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके जहन पर हो। वो बार बार फ़ोन की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे उसे किसी की कॉल का इंतहाई शिद्दत से इंतज़ार हो। फिर कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो वो तेज़ी से आकर कुर्सी पर बैठा और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। क्या है? फजलहान ने अपने मखसूस लहजे में कहा, जैगर बोल रहा हूँ बॉस। हाँ बोलो, क्या बोलते हो? बोलो, जल्दी बोलो। फजलहान ने तेज़ लहजे में और कदरे बौखलाए हुए अंदाज में जवाब देते हुए कहा, आपका मार्गी में मौजूद असले का ज़हीरा पकड़ा गया और ये काम सेंट्रल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस ने किया है। और हाँ, ये भी मालूम हुआ कि आपके ऑपरेशन पार्ट में इंटेलिजेंस ने निशानदेही कर दी है। जैगर ने तफसील बताते हुए कहा, तुम्हें यकीन है कि ये सारा कुछ सेंट्रल इंटेलिजेंस की मदद से हुआ है? फजलहान ने होंठ चबाते हुए कहा, जी हाँ, ये सारा काम इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर शराफत को दी गई इतला खुफिया इतलात की बिना पर किया गया है। जैगर ने जवाब देते हुए कहा, ये इंस्पेक्टर शराफत अब कहाँ मौजूद है? मार्गी में मौजूद है। वहाँ सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज भी मौजूद है और सुना जा रहा है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुल रहमान भी राउंड लगाएंगे। जैगर ने जवाब देते हुए कहा, उसे इंस्पेक्टर शराफत को किसी तरह अगवा किया जा सकता है। जैगर, जो मुआवजा कहोगे मिल जाएगा। आपके हुक्म की तामील हो जाएगी बॉस, आपसे मुआवजा नहीं इनाम लिया जा सकता है। जैगर ने जवाब देते हुए कहा, इतना इनाम दूंगा कि तुम्हारी तस्वुर में भी ना होगा। उस इंस्पेक्टर शराफत को अगवा करके दासो अड्डा पर पहुंचा दो, मैं वहां मौजूद हूँ। फजलहान ने कहा, 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ से जैगर ने कहा, ओके। फजलहान ने कहा और पैडल दबाकर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राठौर बोल रहा हूँ, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। फजलहान बोल रहा हूँ राठौर। फजलहान ने तेज़ लहजे में कहा, राठौर यहाँ किसी भी वक्त छापा पड़ सकता है, इसलिए उसे 0 वाश कर दो। फजलहान ने कहा, ठीक है बॉस, 10 मिनट बाद ये जगह खाली कर दी जाएगी। राठौर ने जवाब देते हुए कहा। तो फजलहान ने रिसीवर रख दिया। फिर साथ पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने एक के बाद धीरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस हान। एक मोदबाना आवाज़ सुनाई दी, कारब राठौर एक आदमी को अगवा करके ला रहा है, उसे तहखाने में कुर्सी पर रस्सी से बांध दो, फिर मुझे इतला देना, उसी खाल में अपने हाथों से उतारूंगा। फजलहान ने कहा, यस हान। दूसरी तरफ से कहा गया। तो फजलहान ने रिसीवर रख दिया। उस इंस्पेक्टर शराफत ने तो उल्टा धोखा दिया, स्टांगर और काले से माल लेकर मेरे खिलाफ हो गया। अब उस काले और स्टांगर को कैसे सज़ा दी जाए, और अगर उन्हें सज़ा ना दी गई तो फजलहान को पूरी फील्ड में मूंछें मुंडवानी पड़ेंगी। फजलहान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर काफ़ी देर तक वो माथे पर हाथ रखे बैठा रहा। फिर अचानक वो चौंक पड़ा। उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। बादल बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही सर्द आवाज़ सुनाई दी, मुझे बिजली वाला बादल चाहिए, हाली बादल नहीं। फजलहान ने घबराते हुए कहा, कौन बोल रहा है? फजलहान, अच्छा तो फिर मैं कड़कती बिजली वाला बादल हूँ, आप बोलो। दूसरी तरफ से कहा गया, काले को जानते हो? छोटा मेंढक जो स्टांगर का असिस्टेंट है। हाँ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्यों? उस काले मेंढक का हाथ में करना है, बोलो कर लोगे या किसी और को फ़ोन करूँ? अगर तुम संजीदा हो तो फिर ये काम हो जाएगा, लेकिन 10 लाख डॉलर लूँगा, बाकी शायद रुपए नहीं डॉलर्स, बोलो दे सकते हो? हाँ मिल जाएंगे, लेकिन काम फौरी और यकीनी होना चाहिए। हो जाएगा, आधी रकम पहले और आधी बाद में, बोलो कहाँ आकर तुमसे आधी रकम ले जाऊँ? कितना वक्त लोगे? फजलहान ने पूछा। सिर्फ 2 दिन। ओके राजपुर आ जाओ, मैं राजपुर वाले अड्डे में मौजूद हूँ। कितनी देर में पहुँचोगे? फजलहान ने कहा, 4-5 घंटे मुझे राजपुर पहुँचने में लग जाएंगे। बादल ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है मैं कारों को कह देता हूँ, तुम्हें मुझसे मिलवा देगा, तुम्हारी रकम तैयार होगी। मैं आ रहा हूँ, बादल ने कहा। तो फजलहान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक के बाद धीरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस हान। कारब की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी, 5 लाख डॉलर का गारंटी चेक तैयार करिए, मुझे दे जाओ। बादल आ रहा है, अगर वो इस वक्त आए जब मैं तहखाने में होऊंगा तो उसे वहीं भेज देना, वरना मैं उससे ऑफिस में मिलूंगा। फजलहान ने कहा। यस हान, कारब ने जवाब दिया। तो फजलहान ने इंटरकॉम का रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद कारब ने फ़ोन पर बताया कि राठौर एक बेहोश आदमी को छोड़ गया है, जिसे तहखाने में कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध दिया गया है। बाटो वहाँ मौजूद है कि नहीं? मौजूद है, कारब ने जवाब दिया। वो 5 लाख डॉलर का चेक तैयार कर लिया है या नहीं? तैयार कर लिया है। तो फिर वो मुझे यहाँ ऑफिस में दे जाओ। फजलहान ने कहा, रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुला और एक लंबे का तो भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये कारब था। उसने सलाम किया और हाथ में पकड़ा हुआ चेक उससे फजलहान के हवाले कर दिया। ओके तुम जाओ, मैं अब तहखाने में जा रहा हूँ, अगर इस दौरान बादल आ जाए तो उसे तहखाने में ले आना, वरना यहाँ ऑफिस में।
یہ سان کارم نے کہا اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو فضل خان اٹھا اور آفس سے بھی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے ہال نما تہخانے میں داخل ہو رہا تھا۔ تہخانے کی اکھوی دیوار کے ساتھ ایک کرسی پر انسپکٹر شرافت بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں کانوں میں سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں موجود تھیں۔ وہ اپنے چہرے موڑے اور انداز سے کوئی سکے بند بدماش لگتا تھا۔ اس نے جینس کی پینٹ اور جینس کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی بل کے ساتھ لپٹے ہوئے ایک کوڑا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ فضل خان جب اندر داخل ہوا تو اس نے گنجے پہلوان نے بڑی مودبانہ انداز میں سلام کیا تو فضل خان نے سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا، پھر سامنے پڑی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے ہوش میں لاؤ باٹو خان، فضل خان نے کہا تو باٹو خان نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے انسپکٹر شرافت کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور دوسرے ہاتھ سے پوری قوت سے اور لگاتار اس کے گال پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ چوتھے یا پانچویں تھپڑ پر اس کے گال پر لال ہو گئے۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن رسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ باٹو کی ہوش میں آتے ہی پیچھے ہٹ کر فضل خان کی کرسی کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے تم نے کیا کیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں حکومت کا افسر ہوں؟ انسپکٹر شرافت نے یک لخت چیختے ہوئے کہا باٹو۔ فضل خان نے باٹو سے مخاطب ہو کر کہا یس خان، باٹو نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا، اس کی ایک آنکھ نکال دو۔ یس خان، باٹو نے کہا، پھر وہ اپنی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال کر بڑے جارحانہ انداز میں انسپکٹر شرافت کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، انسپکٹر شرافت نے انتظامی انداز میں چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے نکلنے والی خوفناک چیخ سے تہخانہ گونج اٹھا۔ باٹو نے اسی قریب پہنچ کر ایک ہی جھٹکے سے انسپکٹر شرافت کی کان کا ڈھیلا تیز دھار خنجر کی نوک سے باہر اچھال دیا۔ انسپکٹر شرافت مسلسل چیخ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے حلق میں چیخیں مارنے والی کوئی مشینیں فٹ کر دی گئی ہوں۔ اب اگر تم نے مزید چیخ ماری تو گولی مار دوں گا، فضل خان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کا رخ انسپکٹر شرافت کی طرف کر دیا اور انسپکٹر شرافت اس طرح خاموش ہو گیا کہ جیسے اس نے منہ میں کوئی طاقتور سائلنسر لگوا لیا ہو یا اس سے منہ نہ کھولنے کی قسم کھا لی ہو، لیکن وہ اپنا سر دائیں بائیں اس طرح مار رہا تھا جیسے کلاک کا پینڈولم مسلسل دائیں بائیں حرکت کرتا رہتا ہے۔ ہاں بولو، تم نے میرے خلاف کارروائی کرا کر مجھے کروڑوں اربوں کا کیوں نقصان پہنچایا، جبکہ میں نے تمہیں کالے کے خلاف کام کرنے کے لیے کہا تھا؟ تم مجھ سے ماہانہ لیتے رہے اور مل گئے میرے دشمن کالے سے۔ کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کی، میں نے تو سپرنٹینڈنٹ کو کالے کے اڈوں اور اسلحے کے ذخیروں کے بارے میں بتایا تھا، لیکن سپرنٹینڈنٹ صاحب نے الٹا تمہارے اسلحے کے ذخیروں اور اڈوں پر حملہ کر دیا۔ یہ کام تمہارے دشمنوں کا ہے، میں نے نہیں کیا۔ اور سنو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری حمایت کروں گا۔ میں سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کہوں گا کہ اصل مجرم کالا ہے، فضل خان نہیں۔ سوری انسپکٹر شرافت، میں نے تم پر اعتماد کر کے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ تم جیسے لالچی آدمی پر جو اعتماد کرے گا اس کا حشر مجھ جیسا ہوگا۔ بزنس میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن تم نے کھل کر سامنے آ گئے ہو، یہی کافی ہے۔ باقی اپنے بزنس اور کالے کو میں خود سنبھال لوں گا اور تمہارے سپرنٹینڈنٹ کو بھی، فضل خان نے کہا اور شفاف لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر شرافت کوئی بات کرتا، فضل خان نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا فائر کھول دیا اور گولیاں بارش کی طرح انسپکٹر شرافت کے سینے میں اترتی چلی گئیں۔ باٹو اس کی لاش کہیں دور ویرانے میں پھینکوا دو، فضل خان نے مشین پسٹل کو جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ یس خان، باٹو نے کہا تو فضل خان اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا خبرات پڑھنے میں مصروف تھا۔ سلیمان گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے عمران فلیٹ میں اکیلا تھا۔ صبح ناشتہ بھی اس نے خود ہی تیار کیا اور اب خبرات پڑھنے کے بعد اس کا خیال تھا کہ وہ دانش منزل جائے گا، جہاں وہ پچھلے ایک ہفتے سے نہیں گیا، لیکن پھر ایک خبر پر اس کی نظر پڑی تو وہ خبر کی سرخی پڑھ کر بے احتیاط چونک اٹھا۔ اس نے تیزی سے خبر کی تفصیل پڑھنا شروع کر دی۔ خبر کے مطابق سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ سپر فیاض نے سنگین علاقے کے معروف اسمگلر فضل خان کے اسلحہ کے 2 ذخیروں کا سراغ لگا کر وہاں ریڈ کی اور وہاں سے کروڑوں روپے مالیت کا خطرناک اور حساس اسلحہ برآمد کر لیا۔ خبر کے مطابق فضل خان فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ خبر پڑھ کر عمران سمجھ گیا کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو کہیں سے مخبری ہو گئی، یہ اس قدر کنفرم ہو گئی کہ وہ خود ریڈ کرنے سنگین علاقے میں پہنچ گیا، ورنہ جان کے خطرے کے پیش نظر وہ ادھر کا رخ ہی نہ کرتا۔ اس لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ من کا مسمی علی عمران MSc DSc آکسن بازبانِ خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے دکھی تھا وہ 4 سٹارز کے ساتھ اس کے فلیٹ پر آ رہا تھا۔ عمران نے کچھ دیر تک مذاق کرنے کے بعد انہیں فلیٹ پر بلا لیا۔ ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ فیاض بول رہا ہوں، میں تمہارے فلیٹ پر آ رہا ہوں۔
دوسری طرف سے سپر فیاض نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ صدیقی اپنے ساتھیوں سمیت آ رہا تھا اور اب سپر فیاض بھی آ رہا ہے۔ یہ آج کیسا دن ہے کہ سب کر ہو میرے فلیٹ کی طرف ہے، کاش برف کی شہزادی بھی آ جائے۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ارے کمال ہے، برف کی شہزادی کے کان تو ہاتھی سے بھی بڑے ہیں۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور کہا، علی عمران میں سیریسی اکسن بول رہا ہوں X2۔ ارے تم ہو کالی صفر، میں سمجھا کہ برف کی شہزادی نے فون کیا۔ عمران صاحب جولیا کے فون کا انتظار ہے تو میں اسے بطور X2 کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو فون کرے۔ اس بار دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ عمران کی بات سن کر وہ سمجھ گیا کہ عمران فلیٹ میں اکیلا ہے۔ آج سب کرو میرے فلیٹ کی طرف ہے۔ پہلے صدیقی کا فون آیا کہ وہ اپنی بقیہ 3 سٹار سے میرے فلیٹ پر پہنچ رہا ہے، پھر سپر فیاض کا فون آ گیا کہ وہ بھی فلیٹ پر آ رہا ہے۔ تمہارے فون کی گھنٹی بجی تو میں سمجھا کہ برف کی شہزادی بھی آ رہی ہے۔ عمران صاحب، میں نے اس لیے فون کیا کہ آپ نے فون پر سپر فیاض سے ہونے والی ملاقات اور حساس مسئلے کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس پر میں نے فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں 4 سٹار کی سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے۔ میں نے صدیقی کو فون کیا تو وہاں ٹیپ چل رہی تھی کہ صدیقی 4 سٹار کے ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ میں نے وہاں فون کر کے اسے کہہ دیا کہ عمران غیر قانونی اسلحے پر کام کر رہا ہے، اس لیے 4 سٹار اس سے ملے اور مل کر غیر قانونی اسلحے پر کام کریں، اس لیے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، ٹھیک ہے۔ سپر فیاض بھی شاید اسی سلسلے میں آ رہا ہے، کیونکہ اخبار میں خبر شائع ہوئی ہے کہ سنگین علاقے میں اس اسلحے کے کسی بڑے اسمگلر فضل خان کے غیر قانونی اسلحے کے 2 ذخیرے سپر فیاض نے ٹریس کر کے ان پر ریڈ کیا ہے۔ وہاں سے کروڑوں روپے مالیت کا خطرناک اور اسلحہ پکڑا گیا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، گڈ، اس کا مطلب ہے کہ حکومتی ادارے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، پھر اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا تو عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران اٹھا اور بیرونی دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کون ہے؟ عمران نے عادت کے مطابق پوچھا۔ فیاض۔ دوسری طرف سے سپر فیاض کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو عمران نے دروازہ کھول دیا۔ باہر سپر فیاض موجود تھا۔ آؤ قدم رنجہ فرماؤ، عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ یہ قدم رنجہ کیا ہوتا ہے؟ سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ قدیم محاورہ، اس کا مطلب ہے تشریف لانا، قدموں کو تکلیف دینا۔ عمران نے مڑ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ میں نے یہاں آ کر اپنے قدموں کو تکلیف دی ہے؟ سپر فیاض نے اسی لیے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں سیٹنگ روم میں پہنچ چکے تھے۔ یہ سرکاری جیپ ہد بہد چلتی ہے یا اسے چلانا پڑتا ہے؟ ہد بہد کیسے چل سکتی ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اسے بہرحال چلانا پڑتا ہے۔ سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر قدموں کو تکلیف تو دینا پڑے گا، ایکسیلیٹر بریکر اپنے آپ تو کام نہیں کرتے۔ بہرحال آج کیسے قدم رنجہ کرنے کی ضرورت پڑی ہے تمہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، انٹیلیجنس انسپکٹر کو ہلاک کر دیا گیا اور تمہارے ڈیڈی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نجومی ہوں، ذائچہ بنا کر مجرم کو پکڑ لوں گا۔ انہوں نے مجھے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ میں 24 گھنٹوں کے اندر مجرم کو ماں ثبوت گرفتار کروں، جبکہ انسپکٹر کی لاش ایک ویرانی سے ملی ہے، اسے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا، اسے قتل کسی اور جگہ کیا گیا اور لاش وہاں پھینکی گئی ہے۔ نہ جانے کسی نے لاش پھینکنے والے کو دیکھا ہے اور نہ ہی کسی نے وہاں کسی گاڑی کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ سپر فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا میں نے باہر بورڈ لگوا رکھا ہے کہ میں نجومی ہوں، رملی ہوں، ستارہ شناس ہوں یا علم جعفر کا ماہر ہوں؟ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کی سپرنٹینڈنٹ تم ہو، تمہاری ماتحت 10-12 انسپکٹر تھے، پولیس سب انسپکٹر اور نہ جانے کون کون۔ وہ کیا کرتے رہے تو ان کی ڈیوٹی لگاؤ۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا،